زمانے میں ایک خداوند اصل دکھا رہا جس بھی روپ میں
मुकद्दस कलाम को सुनेंगे। आइए हम पुराने अहदनामा में से निकालें मुकद्दस मीका नबी की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 6वीं आयत से 8वीं आयत तक हम खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे। मुकद्दस मीका नबी की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 6वीं आयत से लेकर 8वीं तक। और ये मेरी बेटी मीरम नईम के हवाले तलाम है। मीका 6वां बाब 6वीं आयत से। खुदावंद के जिंदाबाद नाम से आज हम हमारे लिए जिंदगी बख्श कलाम मेरे साथ निकालिए। पुरानी अहद से मीका नबी की किताब उसका 6वां बाब 6वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊं और खुदा ताला को कर सिजदा करूं। क्या सोखती कुर्बानियों और यह साला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं? क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेरी 10,000 मेंढों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलौठे को अपने गुनाह के एवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की पता के बदला में दूं? ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फड़ोतनी से चले। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस है। खुदावंद को शुक्र। आमीन। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल खुदा की तरफ लगाएं, उसके कलाम की तरफ लगाएं, ताकि कलाम का जो बीज आज हमारी जिंदगियों में बोया जाए वो बहुत सा फल कादिर मुतलक खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरे पाक नाम की तारीफ करता हूं। तू जो भला खुदा है, जो हमेशा से ही इंसान की भलाई चाहता है, तो उसके साथ नेकी करता है ताकि वो हमेशा की जिंदगी तक रसाई हासिल करे। बड़े ईमान के साथ दुआ करता हूं खुदावंद, इस वक्त अपने खादम को अपने कलाम की बरकत दे, हिकमत और दानाई बख्श दे, रूह से मामूर कर दे पाक खुदा, ताकि वो अपना खादम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद कि तुम्हें पूरे से उठाकर अपने खादम को सरफराज कर अपनी खिदमत के लिए चुना। खुदावंद खुदा बरकत दे ताकि तेरे लोग भी तेरे कलाम की बरकत पाएं, हिकमत और दानाई बख्श दे, दलेरी बख्श दे, रूह की मामूरी बख्श दे और सबके दिलों को, ख्यालों को, सोचों को अपने कलाम की तरफ लगा, सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रगुजारी कबूल कर तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाले में, आमीन। खुदा बाप और बेटे और पापों के नाम खुदा का अपनी कौम के साथ झगड़ा या नाराजगी की एक ही वजह थी कि वो उसकी एक नहीं मानते। और पिछली दफा एक दो पहले मैसेज में मैंने जिक्र किया था कौम के हवाले से, कौम बनी इसराइल के हवाले से। खुदा ने कहा था कि ये गर्दन कश कौम है ना, किसी की ना मानने वाली कौम। और खुदा की नाराजगी की बड़ी वजह ये, खुदा इसी
قوم سے بدگمان تھا کہ یہ خدا کی مانتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے یہ خدا۔ حالانکہ خدا تو ہمیشہ ان کی فکر کرتا رہا۔ باقی جب وہ مصر میں تھے تو مصر میں وہ کڑتے تھے، روتے تھے، آہنالا کرتے تھے کہ خدا انہیں اس غلامی کے گھر سے نکالے، خدا انہیں آزادی بخشے، خدا انہیں رہائی عطا کرے۔ اور آخر کار خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے انہیں ملک مصر سے نکالا۔ جب رہائی مل گئی تو پھر بڑبڑانے شروع کر دی، خدا پر محتاجی بڑبڑانا، موسیٰ پر بڑبڑانا، اور خدا اسی وجہ سے ان سے ناراض رہتا۔ لیکن یہاں میکا کی وفد لگتا ہے کہ وہ مصالحت پر آمادہ ہے، وہ صلح کے موڈ میں ہے، وہ خدا کے آگے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خدا سے پھر سے میل ملاپ ہو جائے، کیونکہ وہ خدا کی نظر میں جھوٹے ثابت ہو چکے تھے، نافرمان ثابت ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اب مصالحت کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے خدا سے وہ کہتے ہیں، اب پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شخص اگر گناہ گار ہے تو یہ کیا کرے، کس طرح خدا کو راضی کرے، لیکن اب وہ خود کے بارے میں کہتے ہیں، میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں، یعنی صلح کرنے کے لیے، خدا سے رفاقت رکھنے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے میں کیا لے کر آؤں۔ وہ اپنے طرف سے ایک تجویز خدا کے آگے رکھتے ہیں، خدا سے ملاقات چاہتے ہیں، خدا سے رفاقت چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں۔ سوختنی قربانی ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے مکمل طور پر چلائی جاتی ہے، اور خدا اس کی خوشبو لیتا ہے۔ اور یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے خدا مکمل طور پر راضی ہو جائے، میری زندگی سے خوش ہو جائے گا، میرے ساتھ میل ملاپ کر لے گا؟ کیا جہاں ایک یک سالہ خطا کے لیے ایک یک سالہ مینڈے کی ضرورت ہوتی تھی، کوئی اگر خطا کرتا تو ایک یک سالہ مینڈا جو تھا وہ خدا کے حضور قربان کیا جاتا، لیکن یہاں پر وہ بڑے دریا دل نظر آتے، کہتے ہیں کہ ہم تو ریوڑوں کے ریوڑ جو ہے وہ خدا کے حضور قربان کر سکتے ہیں، تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، کسی طرح خدا ہم سے صلح کر لے۔ اگر خدا کہتا ہے کہ وہ سوختنی قربانیوں سے خوش ہو سکتا ہے تو ہم بے شمار سوختنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر خدا یک سالہ ایک مینڈے ایک بچڑے کی بات نہیں، ہم بچڑے بہت سارے خدا کے حضور گزران سکتے ہیں، خدا راضی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیسا بھی ہو سکتا ہے کہ تیل کی 10,000 نہریں خدا کی خدمت میں بہا دی جائیں، اور کیا
ہزاروں مہینے جو ہیں وہ خدا کے آگے قربان کر دیے جائے خدا کے وظیفے پر، تو اس طرح سے خدا خوش ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ہزاروں مہینے قربان کرنے سے خدا خوش ہو سکتا، وہ کہتے کوئی بات نہیں، ہم ہزاروں مہینے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر وہ یہاں تک کہتے ہیں کیا میں اپنی پہلوٹی کو اپنی گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ خدا نے کبھی بھی انسان کی قربانی نہیں مانگی۔ ایک دفعہ ابراہیم کے آزمائش کے لیے، اس کے ایمان کی پرکھ کے لیے خدا نے اس کو کہا کہ وہ اپنا بیٹا میرے حضور سوگندی قربانی کے طور پر چڑھا دے، ورنہ خدا نے کبھی بھی انسان کی قربانی نہیں مانگی۔ لیکن غیر قوموں کے معبود کیا ہے؟ گاتے ہیں کہ ان کے معبود جو ہے وہ انسانوں کا خون مانگتے ہیں وہ دیکھو دوسرے معبود خون مانگتے ہیں۔ اور پرانے وقتوں میں انسانوں کی قربانیاں غیر قوم کے لوگ دیتے تھے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن زندہ خدا نے کبھی بھی کسی انسان کی قربانی نہیں دی۔ میرے زندہ خداوند نے اپنا پیارا بیٹا میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا۔ دوسرے تو مانگتے ہیں خون، لیکن میرے خداوند نے اپنا بیٹا، اپنا لگتے کی گردن وہ میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا۔ کتنی عظیم محبت ہے یہ خدا۔ یہاں وہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنا پیدا اٹھا بیٹا بھی، اپنی اولاد بھی خدا کے لیے قربان کرنی پڑے اور خدا میرے ساتھ صلح کر لے تو مجھے منظور ہے، میں پیدا اٹھا قربان کر دوں گا، میں اپنی اولاد خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا اگر خدا میرے ساتھ صلح کرنے کے لیے، میرے ساتھ راضی نامہ کرنے کے لیے تیار۔ لیکن یہ ان کی نادانی ہے کہ وہ ایسی تجویزیں پیش کرتے ہیں جو خدا کو بالکل پسند نہیں ہے نا۔ میں دیکھ رہا تھا زبور 50 قربانی کے حوالے سے، خدا کہتا ہے زبور 50 کی 9 آیت میں، نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا نہ تیرے باڑے سے بکری، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کی چوپائی میرے ہی ہے۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ جاتا۔ خدا اگر بھوکا ہوتا قربانیوں کا تو خدا کہتا نہیں بھائی 100 کو 1000 مینڈے قربان کر دیں، ہے نا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی، گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ خدا قربانیوں کا شوق نہیں رکھتا۔ یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے خدا کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ قربانیاں دے کر، ہدیے گزران کر، دیگیں پکا کر ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں، خدا کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہر کسی
یہ ایک بڑی لاعلمی کی بات ہوگی، نادانی کی بات ہوگی اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جن کا ذکر یہاں پر قربانیوں کا آیا ہے یا تیل کی نہروں کا آیا ہے یا اولاد کی قربانی کا آیا ہے، اس سے ہم خدا کو راضی کر سکتے ہر کسی وہ بڑی اونچی بولی لگاتے ہیں اپنی طرف سے، ہے نا، میں ریوڑوں کے لیے دوں گا، میں ہزاروں مینڈے دے دوں، یہ بڑی اونچی بولی ہے ان کی کہ خدا اتنی بولی اونچی بولی سن کر شاید خدا نے ٹھیک ہے انہیں اتنا مان جائے. خدا کوئی انسان کی طرح نہیں، خدا نہ رشوت لیتا ہے نہ دیتا ہے، خدا بد دیانت نہیں، خدا انصاف کا خدا ہے. اور اسی لیے ان کے یہ باطل خیال کہ معافی جو ہے وہ اس طریقے سے مل سکتی ہے، درست ہے، بہت سی قربانیاں رائج تھی اور ان کے لیے یک سالہ مینڈے یا برا یا بچڑا یہ رائج تھے، لیکن یہ ایک بڑی رشوت ہے کہ ہزاروں مینڈے ہم خدا کو پیش کر کے ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور خدا کو راضی کر سکتے ہیں. صلح کی جو بھی تجویزیں انہوں نے خدا کے آگے رکھی وہ ساری نادانی کی تھی، وہ کم عقلی کی تھی. انجیل کے مطابق یہ بہودہ ہے اس طرح کا سوال کرنا خدا سے، اس طرح کی پیشکش کرنا خدا اور لا حاصل ہے یہ بات، بلکہ یہ شرارت ہے ایک طرح سے، یہ گناہ ہے کہ ہم اس طرح کی رشوت خدا کو دینے کی کوشش کریں کہ خدا ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، ہے نا. جیسے گلوٹوں کا موت کے حوالے کرنا یہ ایک طرح سے گناہ ہے جو خدا کی جو پیشکش ہے خدا کی کرنے کی. خدا کے عدل کے تقاضوں کو ہم اس طریقے سے پورا نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اپنی زندگی کی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنی اس طرف سے تجویزیں خدا کو نہ دیں کہ خدا اس طرح میں تجھے کچھ کر دوں، اس طرح میں تجھے کچھ کر دوں. اس طرح سے خدا خوش نہیں ہوگا. خدا نے تو خود اپنے کلام میں آپ کے لیے تجاویز رکھ دی ہے کہ خدا کس طرح آپ کی زندگی سے خوش ہو سکتا ہے، آپ کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا، آپ کو کس طرح سے چلنا ہوگا، آپ کو کس طرح سے رہنا ہوگا، آپ کی بول چال آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. خدا نے تو پہلے اس نے بتا دیا ہے. آپ اگر اپنی زندگی کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کی بہتری چاہتے ہیں، اگر خدا کو اپنی زندگی سے راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بتائے ہوئے طریقے غلط ہے، یہ نادانی کے ہے، لا حاصل ہے، بےہودہ ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. لیکن خدا خود وہ تجاویز، وہ طریقہ کار مہیا کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی کو اپنی زندگی سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا خدا جو ہے ہماری زندگی سے راضی ہو. اور یہاں پر 8ویں آیت میں لکھا ہے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی. کیا خدا مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے؟ یعنی وہ تجاویز خدا نے دے دی کہ جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، وہ کیا چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انصاف پسند بھی چاہتا ہے. لکھا ہے کہ تو انصاف کرے، ہے نا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کا حق ادا کریں، جس کا جو حقوق ہے، حق ہے، انصاف کے مطابق اس کو ادا کرے اور جس طرح کا تعلق اور فرض ہے وہ پورا کرے. یہی
انصاف پسندی ہے. کسی کے ساتھ ہم بے انصافی نہ کریں اور کسی کے مال و متاع کو، کسی کی نیک نامی کو ہم ضرر نہ پہنچائیں. یہ خدا تقاضا کرتا ہے، یہ انصاف ہے. ہماری ذات سے کسی کو بھی دکھ نہ پہنچے، کسی کے ساتھ ہم بے انصافی نہ کریں. اور دوسری ڈیمانڈ جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے وہ ہے رحم دلی کو عزیز رکھے، رحم کرنا. اور قانون پر اس میں لکھا بھی ہے رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے، ہے نا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مہربان رحم دل ہو، نہ صرف رحم دلی دکھائیں بلکہ کریں کہ رحم دلی کو عزیز رکھیں. ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہ رحم دل ہے اور اس نے ہم پر رحم کیا ہے، ہم سب پر رحم کیا. اس کے رحم اور ترس کے وسیلہ سے ہم بچائے گئے. اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ رحم دل ہے، اس نے رحم کیا ہم پر، اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے پر رحم کریں، رحم دکھائیں اور رحم کو عزیز بھی رکھیں. تیسری بات جو خدا چاہتا ہے وہ ہے اور اپنے خدا کے حضور فرودنی سے چلے. فرودنی یعنی عاجزی، حلیمی. خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم پورے چال چلن میں خدا کی مرضی کے مطابق حلیمی اور فرودنی سے چلے. خدا کسی اور کا مقابلہ نہیں کرتا. کن کا مقابلہ کرتا ہے؟ مغروروں کا، ہے نا. خدا کو تکبر پسند نہیں، غرور پسند نہیں. اور اس لیے خدا کی مرضی پر اگر آپ چلتے ہیں تو آپ حلیمی آپ کی زندگی میں ہوگی. اگر آپ خدا کی مرضی سے پھر نہیں چلتے تو آپ کی زندگی میں حلیمی ہرگز نہیں ہوگی. تو اس لیے خدا کے حضور مقبول ٹھہرنے کے لیے ہمیں اس بات کے لیے جان فشانی کرنی ہے کہ میں اپنی زندگی میں عاجز بنوں، حلیم بنوں. کیونکہ خدا کے کلام میں ضرور بھی اس کہتا ہے خدا شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے. تو حلیمی اور فروتنی کے خدا کے ساتھ چلنے میں ہم اپنے آپ کو فروتن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو حلیم بنا سکتے ہیں. ہمارا ہر خیال پست ہو، ہم اونچا اڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے خیالات کو خدا کے تابع کر دیں. اور جب ہم اپنے خیالات کو خدا کے تابع کریں گے تو یقیناً ہم میں عاجزی اور حلیمی آئے گی، جس کا تقاضا میرا اور آپ کا خدا کرتا ہے. اس لیے ان دنوں میں جب ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، خدا ہم سب کی زندگیوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ انصاف پسند ہو، آپ رحم دل ہو، آپ حلیم اور فروتن ہو. اور یہ ایسی زندگی ہے جس سے ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں. ہماری ہر تجویز نادانی کی ہوگی جو ہم خدا کیا کرتے ہیں، لیکن خدا کی جو تجاویز میری اور آپ کے لیے وہ یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے اور ہمیں ایک اچھا، نیک اور خدا کی مرضی کے مطابق انسان بنا سکتے ہیں. اس لیے آئیے اپنی مرضی خدا پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کی جو مرضی، اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں جب دعا کرتے ہو، میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہماری زندگی میں. یسوع مسیح نے یہی دعا کی، تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی ہے. خداوند میری اپنی مرضی نہیں، میں اپنی تجاویز خداوند تیرے آگے نہیں رکھتا، میں اپنا مطالبہ نہیں رکھتا، میں اپنا طریقہ استعمال نہیں کرتا بلکہ میں خداوند تیرے طریقے کے مطابق اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنی بہتری چاہتا ہوں. اور یہی ہے کہ جو تو نے تقاضا میری زندگی سے کیا، میں اس طرح کی زندگی بسر کروں.
تاکہ تیری مرضی کو پورا کر سکوں، تجھے راضی کر سکوں، اور تیری مرضی میری زندگی میں ہمیشہ پوری ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، اور ہمیشہ خداوند ہمیں اپنی تجاویز اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق